हमसे है ज़माना। इस नावल को तहरीर किया है समरा बुखारी ने। सलाम आपा। ताज़ा अखबार हाथ में पकड़े हमेशा की तरह घर में भी पैंट, गरम स्वेटर, बूट, जुराबे कसे मामू इब्राहिम चले आए। नाना मामू सवेरे सवेरे उठकर जो इतनी तैयारी ख्वामख्वाह करते हैं, कहीं जॉब ही कर लें ताकि अमला मुतासिर तो हुआ करे। यहाँ कौन बाज़ौक है दाद देने वाला। बस आदत सी हो गई है। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैं अपना स्कूल खोल रहा हूँ। इसमें मेरे लिए खुशखबरी कहाँ से आ गई? क्या आप मुझे दोबारा से क्लास 1 में बगैर एडमिशन फीस के दाखला देंगे और साल के साल बगैर एग्जाम्स के अगली क्लास में चढ़ाते जाएंगे? अगर ऐसा इरादा है तो फिर वाकई शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। बल्कि वो एक गीत के बोल हैं, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी। कहाँ खोल रहे हो स्कूल? मैं तो कहती हूँ इब्राहिम, दफा करो ख्वामखा की सरदर्दी। तुम्हें किस बात की कमी है? दादी मोहतरमा को अपने उस छोटे भाई की, जो उनके बड़े साहबजादे हेड मास्टर नजीर हुसैन के हम उम्र थे, बहुत फिक्र रहती थी। लाड प्यार में अब तक नन्ना कहकर मुखातिब कर जाती थी। आपा, कमी तो कोई नहीं है, अपनी दुकानों का किराया आता है, मगर ये जो मैंने इतनी तालीम हासिल की है, आखिर उसका फ़ायदा हमारी कौम को भी होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी कौम इसीलिए तो पीछे रह गई है कि इल्म हासिल कर लिया गया मगर और फिर उस पर सांप बनकर तशरीफ फरमा हो गए, आगे किसी को रत्ती बराबर भी नहीं दिया। नाना मामू ने वाकई नेक काम का बेड़ा उठाया है। कहाँ खोलोगे स्कूल? अब के दादी ने दिलचस्पी ली। मेरा एक दोस्त है, उससे बात की है, शहर में बहुत मकान हैं उसके, उनमें से एक वो किराए पर मुझे देगा। किराए पर? फिर दोस्त तो ना कहें, दोस्ती के पर्दे में लिपटा मक्कार व्यापारी कहीं का। अशबील, हर मौके पर तुम्हारा मुंह खोलना जरूरी नहीं होता। और कान खोलकर सुन लो, मेरे स्कूल में मैथ्स के टीचर तुम होगे और तमाम क्लासों को इंग्लिश वो बेहिदायत जवाद पढ़ाएगा। ठीक है नाना मामू, ये कौन सी मुश्किल बात है, मगर पहले हम सैलरी तय कर लेंगे। ये ना हो पढ़ा पढ़ा कर थक जाएं, आखिर में आप 1000 रुपया हथेली पर रखकर हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर दें। घर की बात है, मामू से तुम्हारे दोहरे रिश्ते हैं। ये तुम्हारे अब्बा के भी मामू हैं और मेरे भी मामू हैं, इनसे क्या लेन देन करोगे? अम्मी ने समझाया। नहीं नहीं, मैं इन्हें मुनासिब तनख्वाह जरूर दूंगा, बल्कि जूं जूं हमारे कारोबार में इजाफा होगा तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। ठीक है नाना मामू, मैं जवादी से मशवरा करने के बाद ही आपको इस सिलसिले में कुछ जवाब दे सकूंगा। आहो, जवादी से बड़ा अक्लमंद तो जमाने में कोई पैदा ही नहीं हुआ। दादी को ये जवाब पसंद नहीं आया, मगर वो अकेले फैसला कहाँ कर सकता था। आज तक ये हुआ था जो अब होता। जा उठ और बाजार का चक्कर लगाकर जल्दी आ, ऐसा ना हो इंतजार करते शाम हो जाए। वो ये सुनकर निकल गया। जवादी के घर पहुंचा, सूरज की किरणें आंगन में फैल चुकी थी। सर्दी में नर्म धूप बड़ी अच्छी लगती है, इसीलिए जवादी भी धूप में चारपाई डाले जूतों और जैकेट समेत दराज था। क्या हुआ, पहलवान की बद्दुआ तो नहीं लग गई? अजबील ने जाते ही जायजा लिया। नहीं, मैं बद्दुआ प्रूफ हूं, वरना कब का कैद हो चुका होता। और तुझे चैन नहीं, घंटा पहले जुदा हुए हैं। फिर चला आया। कहीं इस रकम की कशिश तो नहीं खींच लाई? सिर्फ कशिश ही नहीं, फिक्र भी। तुम्हें जैकेट जेब तन फरमाए देखकर जान में जान आई है, वरना सोचकर डर रहा था ऐसा ना हो जैकेट हस्बे आदत लापरवाही से इधर उधर फेंक दो और मेहनत और जहानत की कमाई गारत जाए। वो जब मैं घर में दाखिल हुआ तो रूह अफजा राहत जहां आई बैठी थी। मैंने सोचा खाली खूली मोहब्बतों का दावा ही करता आ रहा हूँ, प्यार की एक निशानी भी बेचारी को नहीं दी। बस यही सोचकर 50 का नोट इनायत कर दिया। मुस्कुराई, शर्माई, बेहद खुश हुई उस अजीम तोहफे को पाकर। फिटे मुंह, हद होती है कंजूसी की, तुमने मेरी भी नाक कटवा दी। अरे देना ही था तो 50 के बजाय 500 देते। बस बस, ऐसा भी रईस नहीं हो गया मैं। और गरीब महबूबा का यही तो फायदा है, उसकी माँ ने कभी भी नोट की झलक उसे नहीं दिखाई कि जैसे नोट देखकर उसके अंधे हो जाने का खदशा हो। 50 देखकर तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी।
اب تمہاری زیب ماہانہ اچھا خاصا کماتی ہے، اسے تم 500 بھی دو گے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی میری بھولی معصوم 50 کو دیکھ کر ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کے نام بھیجوں ایک چٹھی کہ مسمات زیب النساء بنت خالد احمد بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے بجائے الٹے راستوں پر لگا رہی ہیں، اس کی فوراً چھٹی کی جائے۔ رحم کر اس کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں پر، عاشق ہے عاشق ہی رہے، پھبا کٹنی نہ بن۔ اچھا اگر آرام فرما لیا ہے تو اٹھ جا، ذرا انارکلی تک چلتے ہیں۔ ہاں بھائی، آج تو جیب میں پیسے ہیں، انارکلی انگور کلی سب گھوم کر آئیں گے، چلو چلتے ہیں۔ جواد یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامان تیار تھا، کبیر والا دور نہیں تھا، مگر دادی کی دور اندیشی کو کیا کہا جائے۔ ساتھ لے جانے کے لیے کباب، سوجی کا حلوہ اور پراٹھا بنوا لیے تھے۔ دادی سلاد بھی لے لینا تھا، ہٹ وے ہر ویلے کا مخول۔ اور میں بتا دوں، وہاں جا کر انسان بن کے رہنا، ورنہ واپس آ کر وہ حشر کرواؤں گی کہ ساری عمر یاد کرو گے۔ دادی اب بھلا زمانے میں انسان اور انسانیت کہاں رہ گئی ہے؟ اشبیل نے افسوس سے سر ہلایا۔ زمانے میں رہی ہے یا نہیں، مگر تم میں ضرور ہونی چاہیے۔ وہاں میری ناک کٹوانے کی کوشش کی تو لحاظ نہیں کروں گی۔ برادری کا معاملہ ہے، ایک بار تھو ہو گئی تو سمجھو پھر یہ داغ کبھی نہیں دھلے گا۔ اور ہاں، ایک بات تو بھول ہی گئی، وہاں کسی کو یہ نہیں بتانا کہ تم دونوں ویلے نکمے ہو۔ اچھا، یہ نہیں بتانا؟ دونوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، جیسے بڑے فخر کی بات ہے نا، شرم کرو، لعنتی نہ ہو تو۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا ابراہیم کا اپنا اسکول ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اسکول چلا رہے ہیں۔ ہاں جی، مل جل کر وہ اسکول چل رہا ہے، نانا ماموں پرنسپل اور ٹیچر اور ہم ان کے اسٹوڈنٹ۔ جوادی جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ آپا، آپ ان سے سر نہ کھپائیں، میں راستے میں سب سمجھا دوں گا۔ نانا ماموں بڑے حشاش بشاش لگ رہے ہیں، وہاں پر جوانی کی بہت سی یادیں تازہ ہوں گی، کوئی پھپھو کی نور نظر، کوئی خالہ کی جانے جگر۔ چپ کرو، فضول بکواس۔ نانا ماموں جھیپ سے گئے اور جوادی شبلی کے کاندھے پر ہاتھ مار کر زور سے ہنس پڑا۔ بس کے اڈے پر حسب معمول بڑی رونق تھی، مسافروں کا رش اور سونے پر سہاگا، فقیروں کی رونق۔ وے اماں، وے مائی، سفر پر جا رہی ہے، کچھ دیتی جا۔ سفر پر جاتے ہوئے کچھ لے کر جاتے ہیں، دے کر نہیں جاتے۔ اشبیل نے جوان سی مانگنے والی کو سمجھایا۔ چل خیر لے ہی جا، اس نے آنکھ ماری۔ لا پھر دے، اشبیل نے اس کی کشکول سے رقم اٹھانی چاہی۔ ہائے، خیرات لے رہا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تمہارا سفر آسان کرے۔ ایک اور آ گئی۔ یار پتا کر یہ بس کہیں دوسری دنیا کو تو نہیں جا رہی جو سارے ہمارے سفر کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ واقعی یار، ایسا لگتا ہے ہم حساب کتاب دینے جا رہے ہیں۔ باؤ، گھڑی تو بڑی سونی ہے۔ اس نے جوادی کا بازو پکڑنا چاہا، اس لیے کہ سونے بازو پر بندی ہے۔ چل راستہ پکڑ اپنا، یہاں سے تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ ویسے جا کہاں رہے ہو؟ وہ شاید اس وقت دھندے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ تم لوگ کہاں بھیجنا چاہ رہے ہو؟ ہم نے کہاں بھیجنا ہے، ایک سگریٹ ہی پلا دے، ساری رات آنکھ نہیں جھپکی، اب بنتی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا سانپ کی طرح آنکھیں پھاڑے بیٹھی رہو، جھپک لینی تھی آنکھ۔ وے جوادی، وے شبلی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے، اور کوئی نہیں تو ان فقیریوں کو ہی سہیلیاں بنا کر بیٹھ گئے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ دادی للکار رہی تھیں۔ یہ اماں تو بڑی جیدار ہے، مجال ہے جو ان مانگنے والیوں پر اثر ہوا ہو۔ صرف جیدار نہیں، مالدار بھی ہیں، 3 گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے بنگلے پر۔ یہ تو صرف ایڈونچر کے لیے آج بس پر سفر کرنے نکلی ہے۔ چل وے، رہن دے، ہم نے بھی دنیا دیکھ رکھی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، ہم سے متھا نہ لے، پچھتائے گا۔ پچھتانا ہم نے نہیں سیکھا، باقی تم نہیں مانتی نہ صحیح، مگر ہمیں چیلنج نہ کرنا۔ تم دونوں نے بس میں بیٹھنا ہے یا یہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نیا کاروبار کرنا ہے؟ ان کے نانا ماموں غصے میں آئے تھے، انہیں فقیرنیوں کو خدا حافظ کہنا پڑا۔ واپس دادی کے قریب آ کر جوادی بولا، دادی وہ بھی انسان ہیں اور ان کے دل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر ہم نے 2 گھڑی پیار سے بات کر لی تو کیا ہو گیا؟
دل ٹوٹے ہوئے ہیں، پیار سے بات کر لی، اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو نکاح پڑھا لو ان سے، اچھا ہے کمانے والی مل جائے گی، تم ویلو نکموں کو۔ دھیان سے، اب ہم نانا ماموں کے اسکول میں جاب کر رہے ہیں۔ ان کے یاد دلانے پر دادی کو چپ ہونا پڑا۔ نئی نکوڑ لشکارے مارتی بس، جس کے بیگ پر پروں والے شیر کی تصویر تھی، اور اس کی دیواروں پر بھی ایسے کئی شاہکار تصویریں اور عمدہ ذوق رکھنے والے پینٹر صاحب کے ذوق کی عکاسی کرنے والے اشعار درج تھے۔ کبیر والا جا رہی تھی، ابھی خالی تھی، اس لیے حسب منشا سیٹیں حاصل کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ یوں بھی خوبرو نسخ سے تیار اور پڑھے لکھے دکھائی دینے والے اسمارٹ نوجوان، پڑھا لکھا بارواب چہرے والا ادھیڑ عمر مگر مضبوط کاٹھی والا صاحب اور اماں بھی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے پر ہر شے پر ناگواری سے نظر ڈالتی ہوئی۔ ایسے لوگ اب کہاں بسوں میں سفر کرتے ہیں، پتہ نہیں ادھر کیوں آ گئے تھے۔ گنڈیریاں پیڑے، کھڑکی کے پاس اعلان ہوا۔ جوادی ادھر ہی بیٹھا تھا، جھٹ منہ باہر نکالا اور بولا، 20 روپے کے پیڑے دے دو۔ پیڑے نہیں صاحب، گنڈیریاں ہیں، دے دوں؟ پھر پیڑوں کا نام لے کر کاہے کو میرا جی للچا رہے ہو؟ گنڈیریاں کھا کر میں نے کیا مکھیوں کی بارات لے کر کبیر والا جانا ہے؟ شربت دلے بہار، صرف 2 روپے میں۔ ایک لڑکا آ کر چلانے لگا، بلی پینا ہے؟ اتنا کثیر سرمایہ تو ہے ہمارے پاس۔ جوادی پوچھ رہا تھا، نہیں یار، وہ کہہ تو رہا ہے دلے بہار کے لیے ہے، تم خوامخواہ پروگرام نہ بناؤ۔ اتنے میں ان سے کتنی دیر باتیں مٹھاڑنے والی فقیرنی چلی آئی اور ایک گلاس شربت لے کر یہیں کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر پینے لگی۔ جوادی نے اسے دیکھا تو بولی، اس گلاس کے پیسے دے دینا۔ کیوں، میری کمیٹی نکلی ہے؟ توبہ توبہ، کوئی حد ہے کنجوسی کی، 2 روپے نہیں دے سکتے؟ جاؤ نکلو یہاں سے، دے دوں گا 2 روپے۔ تم نہ بھی کہتے، پھر بھی دینے تو تم ہی لوگوں کو پڑتے۔ اس نے مزے سے کہہ کر گلاس منہ کو لگایا، بس ذرا سی دیر میں ہی کھچا کھچ بھر گئی۔ اب جوادی نے آنے والے مسافروں کے حلیوں پر نگاہ کی تو چونکی، کیا پڑھے لکھے مہذب لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بس کے سفر کا جنون ان کے دماغ میں نہیں ہے، ورنہ سفر تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے شبلی نے منہ پیچھے کر کے جواب دیا، وہ اماں جی تھوڑی ادھر ہو جاؤ، میرے بچوں کو جگہ دے دو۔ ان کے برابر بیٹھی ریشمی برقے والی، جس نے نقاب الٹ رکھا تھا اور جس کا برقع لگتا تھا جیسے جسم پر رکھ کر سلائی لگائی گئی ہو، بولی، کدھر ہو جاؤں، کوئی جگہ نظر آ رہی ہے؟ تل ملا کر جواب دیا، اچھا پھر گودی میں اسے بٹھا لو۔ ایک اپنی گودی میں تھا، دوسرے کے لیے وہ ان سے درخواست کر رہی تھیں۔ دادی نے بچے کی جانب دیکھا، میں اسے گود میں بٹھا لوں؟ وہ بدکی، ہائے ہے بچہ ہی تو ہے، وہ ادھر بکریوں کے ساتھ بٹھا دو، اپنوں میں جا کر یہ بھی خوش ہوگا۔ یہ بحث سن کر اشبیل پھر متوجہ ہوا تھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار دادی کو پوتے کی کسی بات پر اختلاف کے بجائے ہنسی آئی تھی، اور اس بات میں سر بھی ہلا تھا۔ نہ تم کون، میں خوامخواہ؟ عورت نے طنزیہ جملہ کسا، میں ان محترمہ خاتون کا پوتا ہوں، اب تو اعتراض باقی نہیں رہا ہوگا، تم ہی اسے گود میں بٹھا لو۔ اگر آپ اس کا سر منہ دھو کر کپڑے صاف پہنا کر لائی ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لو، تم تو ذاتی معاملات پر اتر آئے ہو، ہم کسی شادی کے ساتھ تھوڑی جا رہے ہیں جو بچے مانج کوچ کر نکلتی، نہیں بٹھانا تو نہ صحیح۔ اے سنو جی، یہ کاکے کو اپنی گودی میں بٹھا لو جی، میں تو بے مروتوں میں گھری بیٹھی ہوں۔ پیچھے کو منہ کر کے ہانک لگائی، سفید اکڑے ہوئے سوٹ والے نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب وہ بچے سے بولی، جا شاباش، اپنے ابے کی گودی میں بیٹھ جا، میں تو چاہ رہی تھی ان کے کپڑوں کی استری خراب نہ ہو، پر یہ دنیا ہے بے مروت، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ جوادی شبلی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیے۔ ابھی بس شہر سے نکلی بھی نہ پائی تھی کہ پھر رک گئی، اور مسافروں کی ایک نئی کھیپ کے ساتھ ساتھ مونگ پھلی اور ریوڑیوں والے بھی سوار ہو گئے۔ مسافر تو شاید اسی حسین لمحے کے انتظار میں تھے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ یہ سوغاتیں خرید ڈالیں۔ اب ہر طرف سے ریوڑیاں چبانے اور مونگ پھلیاں کھولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دادی ذرا پیسے تو دینا، ہم بھی مونگ پھلی خریدیں گے۔ جوادی کی فرمائش کی دیر تھی، وہ اسی پر سارا غصہ انڈیلنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب بھی پوچھ رہا ہے کیا ہوا؟
یہاں سے وہاں تک ساری بس کوڑے کا ڈھیر بن گئی ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا؟ اب تو بن ہی گئی ہے، وہ منمنایا۔ خبردار، خاموش ہو کر بیٹھ۔ بے اشبیل، پانی پلا مجھے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے میرا۔ اوہو آپا جان، خوامخواہ ٹینشن نہ لیں، سفر کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں۔ شبلی کے برابر بیٹھے نانا ماموں نے مشورہ دیا۔ انجوائے کروں ان چھلکوں کو، بکریوں کو، یا اس بو میں بسی برابر بیٹھی زنانی کو؟ ہائے اماں وے، ہائے اماں وے اماں، تیرے بڑھاپے کا خیال ہے، ورنہ وہ سناتی کہ مرتے دم تک یاد کرتی۔ آئے بڑے خوشبو میں وسنے والے، خانہ خرابوں، ایسے ہی نازک مزاج ہو تو نہ بیٹھتے بس میں۔ چپ کرو نامراد خاتون، تمہیں پتہ نہیں ہے کس سے مخاطب ہو۔ دادی تو اس چیختی چلاتی عورت کو دیکھ کر دہک سی گئی تھی، مگر ان کے پوتے کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ نہ کسی سے مخاطب ہوں، یہ کیا گورنر لگی ہوئی ہے؟ گورنر کیا چیز ہے اس کے سامنے، بالکل اس مونگ پھلی کے چھلکے کی طرح ہے۔ گورنر، جوادی نے یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مونگ پھلی لے لی۔ اور یہ جو دانوں بھری مونگ پھلیاں تم کچر کچر کھا رہی ہو نا، اشبیل نے اس کے لفافے سے مٹھی بھرتے ہوئے بات جاری رکھی، اس کی ایک پھونک سے یہ ہوا میں تحلیل ہو سکتی ہیں۔ اچھا؟ عورت کچھ متاثر ہو گئی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جن پیر صاحب کی بیعت میں نے کی ہے نا، ان سے بڑھ کر کرامات والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا پیر ناہنجان ہے، نام تو بتاؤ۔ اشبیل مچلا۔ چپ کرو تم دونوں، کیا بکواس شروع کر دی ہے؟ اور جوادی ادھر آ، میرے سے سیٹ تبدیل کر لے، میں ادھر نہیں بیٹھ سکتی۔ لو اماں جی، ایسی بھی کیا ناراضی، سفر میں تو یہ سب چلتا ہے، تو بھلا اگر ایسا نہ ہو تو سفر کیسے کٹے؟ اب خاتون نے ہاتھ پکڑ کر بٹھانا چاہا، مگر دادی ناک تک بھر چکی تھی۔ جوادی آ کر ان کی سیٹ پر بیٹھ گیا، پہلے تو جھک کر اس کی جھولی میں سوئے مننے کو پیار سے تھپتھپایا اور پھر بولا، آپا کہاں جا رہی ہیں اتنی سردی میں؟ کیا گھر کا آرام آپ کو پسند نہیں؟ پسند کیوں نہیں، پر ان کا ابا پھٹی مت، الٹی کھوپڑی، چڑھ آیا ماں کا پیار۔ بس جی، آؤ دیکھو نا تاؤ، چلو جی اماں جی سے ملنے چلتے ہیں۔ جیسے اماں جی کا تو چل چلاؤ کا ویلا ہے نا، اب نہ دیکھا تو پھر ساری عمر بین پاتے گزر جائے گی۔ اچھا تو سسرال جا رہی ہیں آپ؟ بے تکلفی سے مونگ پھلی کے لفافے میں ہاتھ ڈالا، اور وہ بھی سسرالی قصے سنانے میں مگن، کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ ساس کی بے انصافیاں، ڈائنوں جیسی نندوں کی مکاریاں، سسر کا ظلم، جیٹ کا ستم، کیا نہ تھا اس کہانی میں۔ وہ بولتی رہی، یہ سنتا اور کھاتا رہا، یہاں تک کہ لفافہ خالی ہو گیا، مگر تب تک وہ ایک تجربہ کار، خراٹ، رازدار سہیلی کی طرح ایسے ایسے عمدہ مشوروں سے نواز چکا تھا کہ اگر وہ لڑکی ہوتا تو خاتون گلے لگا کر اور پھر ماتھا چوم کر ہی چھوڑتی۔ اے سواری جی کاکے دو پیو، ان سب کی ایسی کی تیسی نہ کر کے آئی تو میرا نام بھی پروین شہزادی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کا یہی فائدہ، کیسے سونے میں تولنے کے لائق مشورے دیے ہیں مجھے۔ خاتون کا اسٹاپ آیا تو تشکر بھری نظروں سے جواد کو دیکھتی ہوئی بس سے اتر گئی۔ اشبیل باتیں نہ بنایا کر، پہلے ہی میرا جی بڑا برا ہو رہا ہے۔ خوامخواہ بس پر آ گئی، آگے پھر شادی والا گھر، وہاں بھلا آرام کہاں ہوگا؟ دادی نے اس کی بک بک سن کر کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فکر نہ کریں، جیسا آرام چاہیں گی مہیا کر دیں گے۔ تم نہیں جانتے برادری والوں کو، منور کی ماں یعنی میرے مامے کی بیٹی بڑی ہی چنڈال عورت ہے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ تو دفع کریں، کیوں آ گئی آپ ایسی عورت کے بلاوے پر؟ زبان درست کر، رشتے میں وہ تیری دادی ہی بنتی ہے اور ماں کی طرف سے نانی بنتی ہے۔ آپ پلیز مجھے ان محترم دادی نانی کی عادات و فضائل کے بارے میں بتائیے۔ آنکھوں میں ایک دم سے عقیدت کی لہر ابھری۔ کیا بتاؤں، والدین اکلوتی لاڈلی تھی، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، جتنا ماں باپ چاہتے تھے اتنا ہی لاڈ دادا دادی بھی کرتے تھے، اسی طرح لاڈوں میں پل کر جوان ہوئی۔ تب میں اور یہ شوکت جہاں ایک ہی شہر میں رہتے تھے، کہنے کو تو میری اور شکیلہ کی ماں کی، اشبیل کی دادی نانی کی بہن ہم عمر تھیں، مگر ہم دونوں بہنوں کی ایک دن بھی نہیں بنی اس کے ساتھ۔ مزاج ہی ایسا تیکھا، لہجہ ایسا کاٹدار ہوا کرتا تھا۔ شکیلہ کی ماں میری مرحومہ بہن یعنی تیری نانی، وہ تو شکیلہ ہی کی طرح بڑی بھلے مانس سادہ سی تھی، مگر میں بھلا آتی تھی کسی کے نخرے کے نیچے۔
پھر اس کی شادی ہوئی تو پورے سسرال کو نچا ڈالا۔ شوہر نے مناسب سمجھا کہ الگ گھر کر لے، ورنہ یہ عورت روز کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کرتی رہے گی۔ ہاں، شوکت کا میاں ہی بھلا مانس تھا، اور تمہارے دادا کی طرف سے بھی اس سے کچھ رشتہ داری نکلتی تھی، اس لیے حال احوال کا پتہ چلتا رہتا تھا اور کچھ ملنا جلنا بھی رکھنا پڑتا تھا۔ اور اس کا بیٹا منور، جس کی لڑکی کی شادی پر ہم جا رہے ہیں، وہ بھی پورا باپ پر پڑا ہے۔ بھلا مانس شریف النفس، اسی کے اصرار پر تو میں شادی میں شرکت کے لیے تیار ہو گئی، ورنہ شوکت کو میں کیا سمجھتی ہوں؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی مگر کہاں جا پہنچی تھی؟ منور صاحب کے گھر کا ایڈریس نانا مامو ابراہیم کو معلوم تھا، بقول ان کے وہ پچھلے سال یہاں آئے تھے۔ خاصی کشادہ گلی تھی جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، اور اس میں پہلا جہازی سائز گیٹ جس پر ستارے بنے تھے، اور ستارے کے ہر شاہ میں مختلف کلر کا پینٹ کر کے گھر کے ہر فرد کی پسند کا احترام کیا گیا تھا۔ منور چچا کا تھا۔ گیٹ کھلا تھا، آگے آگے ابراہیم صاحب، ان سے پیچھے دادی، اور پھر سامان اٹھائے یہ دونوں داخل ہوئے۔ آگے صرف چند فٹ کا صحن تھا جو کہ گیٹ کھلتے ہی سارے کا سارا نظر میں آ سماتا تھا۔ صحن اتنا چھوٹا تھا کہ اس گفتگو کے دوران برآمدے سمیت پار ہو چکا تھا، اور اب ایک خاتون جو پتہ نہیں کون تھی، بڑی محبت سے دادی اور نانا ماموں کو سلام کرنے کے بعد سامنے والے کمرے میں لے آئی تھیں۔ یہاں دیواروں پر گہرے سبز رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، فرش پر دری بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ دراز اور نیم دراز، کچھ کھانے اور کچھ پینے اور کچھ صرف کیلولے کے لیے تشریف رکھتے تھے۔ انہیں دیکھ کر سبھی اٹھ کھڑے ہوئے، شور سا مچ گیا۔ دادی سے ملنے کے بعد سب نے ان دونوں کے بارے میں پوچھا، اور یہ جان کر کے پوتے ہیں ایک ہی بات کہی، جوان ہو گئے ہیں۔ توبہ، تھکا کر رکھ دیا سفر نے۔ دادی یہ کہتے ہوئے بیٹھنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی۔ آپ پہلے اماں جی سے تو مل لیں، خالہ جی۔ اسی خاتون نے جو انہیں کمرے تک لائی تھی، نہ بھی لاتی تو یہ آسانی سے خود ہی آ جاتی، بھٹکنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ آہاں، کدھر ہے شوکت؟ دادی نے بیزاری چھپاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر سوال کیا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے، خاتون مسکرائی اور دادی کا ہاتھ پکڑ کر چل دیں۔ آ جاؤ، تم بھی سلام کر لو، دادی نے ان دونوں سے کہا۔ وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ اس کمرے کے برابر اور اس سے کافی چھوٹا مگر صاف ستھرا کمرہ تھا۔ ڈبل بیڈ پر شوکت جہاں براجمان تھیں، قدموں میں ایک خاتون فرشی دری پر بیٹھی ان کے اقوال سے مستفید ہو رہی تھی۔ اماں دیکھے تو لاہور سے خالہ فاطمہ آئی ہیں۔ ساتھ آنے والی نے داخل ہوتے ہی متوجہ کرنا چاہا تھا۔ اچھا، آ گئی فاطمہ، میں تو اب امید ہی چھوڑ دی تھی۔ عجیب ناراض سا جتاتا ہوا سا انداز تھا جسے دونوں لڑکے نوٹ کیے بنا ہی نہ رہ سکے۔ امید ہی چھوڑ دی تھی؟ کیا جنج بوہے پہ آ گئی ہے؟ دادی کے جواب نے دونوں کو خوش کر دیا۔ تم قریبی رشتہ دار ہو، تمہیں تو آ کر ساری تیاری کروانی چاہیے تھی، پر کہاں جی، کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ تیاری کا کیا ہے، وہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، 2 دن میں ہی کر لیں گے۔ اشبیل کو ان کا انداز بولنے پر مجبور کر گیا۔ یہ کون ہے؟ نہایت ناگواری سے اسے سننے کے بعد سوال کیا۔ پوتے ہیں میرے، دادی اتنا کہہ کر خود ہی تھکے ہوئے انداز میں پلنگ کے ایک کونے پر بیٹھ گئیں۔ دادی، آپ ٹھیک ہو کر بیٹھیں۔ جوادی نے جھٹ آگے بڑھ کر تکیا ان کے لیے سیٹ کیا اور پیر اوپر کر کے بیٹھنے میں مدد بھی کی۔ بڑے فرما بردار ہیں۔ شوکت جہاں اس مظاہرے پر جل سی گئیں۔ اچھا، تو آ گئیں پھوپھی فاطمہ؟ سچ بڑا انتظار تھا۔ اکٹھی 3-4 خواتین نے کمرے میں ہلہ بولا۔ باہر باہر چلو، میرے کمرے میں جھمکٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب یہ باہر آئیں گی سب مل لینا۔ شوکت جہاں کے بارے میں جو کچھ سنا آتے ہی سب سچ ثابت ہو رہا تھا۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، سب کھسیا کر باہر نکل گئیں۔ شور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، شروع سے ہی عادت نہیں ہے، پھر ان کے گندے پیر میرے کمرے کی دری خراب کر دیں گی۔ دری کی دھلائی کون سی مشکل ہوتی ہے جی؟ اگر کارپیٹ ہوتا تو دوسری بات تھی۔ جواد نے یہ کہتے ہوئے کرسی سنبھال لی۔ تم دونوں ادھر کدھر بیٹھ گئے ہو؟ جاؤ باہر جا کر سب لوگوں میں بیٹھو۔ تمہاری دادی نے تو کبیر والا ایسا چھوڑا، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تم کہاں ان رشتہ داروں سے واقف ہوگے؟ اے شوکت، اب کبیر والا کی بھی کیا کہتی ہو؟ میرے بھائی بہن سب لاہور میں، سسرال میرا پنڈی میں، تو میں کیا انہیں لے کر ادھر آتی؟ دور کے رشتہ داروں سے تو یوں ہی شادی بیاہوں میں ہی میل ملاپ ہوا کرتا ہے، لڑکوں کے رشتے نہیں کیے۔
انہوں نے گرم نظری سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ لو، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے میرے بچے، اب چند سال سکون کا سانس بھی نہ لینے دوں اور ڈال دوں بیاہ کے چکروں میں۔ یہ ظلم مجھ سے نہیں ہوتا۔ تم دنیا کی سے انوکھی نرالی دادی ہو اور وہ ان کی مائیں، انہیں بھی کوئی جا نہیں رہا۔ جب وقت آئے گا چاہ بھی پوری کر لیں گے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ ننھے کاکے ہوں، ان کے ساتھ کے ہمارے تو دو دو بچوں کے باپ بھی بن گئے۔ مبارک ہو، مٹھائی تو کھلوائیے۔ دونوں نے دلی مبارکباد پیش کی۔ مٹھائی؟ بہت، شادی والا گھر ہے، جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا ہے، شام کو کھا لینا مٹھائی۔ وے لڑکوں، ابراہیم کدھر رہ گیا ہے؟ ابراہیم بھی آیا ہے، کمال ہے بھائی۔ اچھا، پتہ نہیں، شوکت جہاں کو خوشی کا اظہار کرنا کسی نے سکھایا نہیں تھا، یا ان کی عادت تھی ہر بات طنزیہ انداز میں کرنے کی۔ آیا ہے، وہ بھی تھک گیا ہے، جاؤ اشبیل بلا کر لاؤ اسے۔ آہو، عمر بھی تو کافی ہو گئی ہے، تم نے بھی بہن ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اپنے منڈے بیاہ دیے، دادی بن گئیں، وہ بیچارہ کنوارا ہی رہ گیا۔ دادی جانتی تھی شوکت جہاں کو سارے قصے کا پتہ ہے، بس عادت سے مجبور یہ بات کہہ رہی ہیں، اس لیے چپ رہی، مگر یہ اندازہ ہو گیا یہاں سے واپسی پر بلڈ پریشر کنٹرول میں لانے والے کے لیے ان کے پاس ڈاکٹر کی کافی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ماچس کی ڈبیا جتنے کمرے میں بنانے کی آخر کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ جوادی اس وقت اشبیل کے برابر فرش پر بچھے بستر پر دراز تھا، اور ذرا سے کمرے میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مہمان دراز یا نیم دراز تھے، اور سبھی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ریسٹ کے ارادے سے لیٹے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ تقریباً سبھی ان کے ہم عمر یا 2-4 سال کے فرق سے تھے، اور ان کے لباس اور صورت سے جل کر انہوں نے ان کے خلاف خواہ ہی محاذ سا قائم کر لیا تھا۔ لڑکوں کے رشتے نہیں کیے؟ انہوں نے گہری نظر سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ لو، ابھی ان کی عمریں ہی کیا ہیں، پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے میرے بچے، اب چند سال سکون کا سانس بھی نہ لینے دوں اور ڈال دوں بیاہ کے چکروں میں۔ یہ ظلم مجھ سے نہیں ہوتا۔ تم دنیا سے انوکھی نرالی دادی ہو اور وہ ان کی مائیں، انہیں بھی کوئی چاہ نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا چاہ بھی پورے کر لیں گے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ ننھے کاکے ہوں، ان کے ساتھ کے تو ہمارے ہاں دو دو بچوں کے باپ بھی بن گئے۔ مبارک ہو، مٹھائی تو کھلوائیے۔ دونوں نے دلی مبارکباد پیش کی۔ مٹھائی؟ بہت، شادی والا گھر ہے، جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا ہے، شام کو کھا لینا مٹھائی۔ وے لڑکوں، ابراہیم کدھر رہ گیا ہے؟ ابراہیم بھی آیا ہے، کمال ہے بھائی۔ اچھا، پتہ نہیں، شوکت جہاں کو خوشی کا اظہار کرنا کسی نے سکھایا نہیں تھا، یا ان کی عادت تھی ہر بات طنزیہ انداز میں کرنے کی۔ آیا ہے، وہ بھی تھک گیا ہے، جاؤ اشبیل بلا کر لاؤ اسے۔ آہو، عمر بھی تو کافی ہو گئی ہے، تم نے بھی بہن ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اپنے منڈے بیاہ دیے، دادی بھی بن گئیں، وہ بیچارہ کنوارا ہی رہ گیا۔ دادی جانتی تھی شوکت جہاں کو سارے قصے کا پتہ ہے، بس عادت سے مجبور یہ بات کہہ رہی ہیں، اس لیے چپ رہی، مگر یہ اندازہ ہو گیا یہاں سے واپسی پر بلڈ پریشر کنٹرول میں لانے کے لیے ان کے ڈاکٹر کو کافی محنت کرنا پڑے گی۔ یہ ماچس کی ڈبیا جتنے کمرے بنانے کی آخر کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ جوادی اس وقت اشبیل کے برابر فرش پر بچھے بستر پر دراز تھا، اور ذرا سے کمرے میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مہمان دراز یا نیم دراز تھے، اور سبھی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ریسٹ کے ارادے سے لیٹے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ تقریباً سبھی ان کے ہم عمر یا 2-4 سال کے فرق سے تھے، اور ان کے لباس اور صورت سے جل کر انہوں نے ان کے خلاف خواہ ہی معاصرہ قائم کر لیا تھا۔ راستے میں کھا لینے کی وجہ سے کھانا کم کھایا، اس پر انہی نوجوانوں نے آوازیں کسیں، کیسے شہری ہیں، نہ اتنا تو ہم چکھنے میں ہی کھا لیتے ہیں۔ خاص یہ بات اس وقت زور دے کر کہی جاتی جب کوئی لڑکی سالن کا ڈونگا پکڑانے یا گرم روٹیاں دینے کمرے میں آتی۔ دونوں نے بڑی معصومیت سے یہ سارے تبصرے سنے اور منہ سے کچھ نہیں کہا۔ 4 دن ہو گئے ہمیں یہاں آئے ہوئے، اماں خواہ اتنے روز پہلے لے آئیں، اس نے تو میری جدائی میں رو رو کر حال خراب کر لیا ہوگا۔ وہ جو گردن اکڑائے، آنکھوں کے ڈیلے چاروں طرف گھما گھما کر کسی کا ذکر کر رہا تھا،
یہ دونوں اس کے نام سے ناواقف تھے، مگر یہ ضرور جان گئے تھے اصل میں یہ قصہ اس وقت صرف انہیں ہی سنایا جا رہا ہے۔ آہو، تیری پڑوس میں ہی تو رہتی ہے، روزانہ تیرے گھر آ کر پتہ کرتی ہوگی۔ یقیناً یہ اس کا کوئی جگری یار تھا جو ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو، ان 4 دنوں میں اس نے کوئی بہتر ڈھونڈ لیا ہوگا۔ جوادی نے کروٹ بدل کر بڑے آرام سے کہا تھا، اور اشبیل نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مزید تبصرہ کیا، جی ہاں، ایسی لڑکیاں بیک وقت کئی لڑکوں کو الو بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، بشرطیہ یہ کہ لڑکے الو بننے کو تیار ہوں۔ اب سب تو تیار نہیں ہوتے، کچھ ہم جیسے کائیاں بھی ہوتے ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گننے والے۔ وہ ایسی نہیں ہے۔ حضرت کا منہ محبوبہ کے اس انداز میں ذکر اور اپنی بے عزتی پر سرخ ہو گیا۔ جواب میں دونوں نے کہکہا لگا کر ہاتھ پر ہاتھ مارا، اور جوادی بولا، وہی کیس نمبر 11، جی بالکل، اور اس کا علاج محبوبہ کے والد کی جوتیاں، والدہ کے کوسنے، اور بھائی کی چپیڑ اور دھمکیاں۔ دیکھو دیکھو، تم ابھی بچے ہو، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھائی، جی نہیں، اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے آپ کو لحاظ کرنا پڑ رہا ہے۔ دونوں کی مسکراہٹ جیسے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ لاٹ صاحب ہوگے تم اپنے گھر میں، ہم نہیں کسی سے متاثر ہوتے۔ انہوں نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ دونوں لاٹ صاحب ہیں، سوائے حسین لڑکیوں کے۔ ابھی جب ایک کزن صاحبہ کھانا رکھ رہی تھی، وہ آپ ہی تھے جو بار بار انہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے تھے۔ اشبیل نے یاد دلایا، اور جوادی بولا، یار اب ایسے بھی بھانڈے نہ پھوڑو۔ جب میں کچن میں پانی پینے گیا تو وہ لڑکی ان کی نقل اتار کر ہنس ہنس کر دوسریوں کو بتا رہی تھی، اور باقی سب بڑے ذوق و شوق سے سن اور تبصرے فرما رہی تھیں۔ تم دونوں کرتے کیا ہو؟ لڑکوں نے دیکھا، یہ دبنے والے نہیں، دبانے والے ہیں، اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں متاثر کن ہیں، تو ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ بس وہی حضرت اور ان کے جگری دوست اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے رہے۔ یہ پوچھو برادر، ہم کیا نہیں کرتے؟ ویسے بھی بڑے شہروں میں صرف ایک بزنس سے کام نہیں چلتا، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔